गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। न्यूक्लियर ताकत भारत का जारहाना मूड और उसके बाद बात करेंगे कराची की सियासत की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। पाकिस्तान को दबाव में रखना मोदी डॉक्ट्राइन की हिकमत अमली दिखाई देती है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी। भारत की जारहाना पॉलिसी पर हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? मुस्तफा कमाल ने कराची के मसाइल पर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। पाक सरजमीन पार्टी के क़याम का 1 साल, क्या खोया क्या पाया? पूछेंगे रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी आसिफ हसनैन से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून सदीकुल फारूक से, दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ से और भारतीय दिफाई तज्जियाकार कर्नल धनवीर सिंह से। And a very warm welcome to the show. भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बरसर इक़्तिदार में आने के बाद से ही हमने न सिर्फ एक जारहाना अंदाज देखा उनकी पॉलिसी में, बल्कि और भी बहुत सारी डेवलपमेंट देखी है। इंटरनेशनली हमने ये देखा कि एक नॉलेज होना शुरू हुआ कि भारत का जो नया किरदार है वो किसी भी तरीके से अपने नेबर्स और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के साथ दोस्ताना नहीं है। अब नई डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत ने पाकिस्तान पर एटमी हमले की धमकियाँ भी देना शुरू कर दी हैं। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने इस हवाले से ये लिखा है कि भारत करने पर पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इस हवाले से भारत ने एटमी पॉलिसी तब्दील कर दी है। ये बड़ा अखबार है, इसकी रिपोर्टिंग में यकीनन वजन है, इसी ये बात इंतहाई तशवीशनाक होनी चाहिए। इंडिया के एटमी माहिर प्रोफेसर विपिन नारिंग ने अमेरिका में मुनक़िदा एक सेमिनार में खिताब के दौरान ये बात कही है, इसलिए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। जो अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, जो बात कही वो ये है, कहते हैं सिंह साहब कि भारत ने एटमी हथियार पहले इस्तेमाल ना करने की पॉलिसी तब्दील कर दी है। जैसा कि हम जानते हैं दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी, और दोनों की तरफ से ये बात कही गई है कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। और जितनी भी एटमी ताकतें हैं उनके लिए बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी पर कोई मुल्क अमल नहीं करेगा। भारत बरमला कह रहा है, अमेरिका में जाकर कह रहे हैं उनके एक्सपर्ट कि हमने ये पॉलिसी तब्दील कर दी है। इससे बढ़कर परेशान कुन बात हमारे लिए क्या, भारत के लिए भी और इस वक्त कोई नहीं होनी चाहिए। देन ही सेज इस बात के कई सबूत मौजूद हैं कि भारत पाकिस्तान को पहले एटमी हमला नहीं करने देगा। भारत ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान पर पहले एटमी हमला कर सकता है। ये भी उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के तमाम एटमी हथियार ख़त्म किए जा सकते हैं, पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमले किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को दबाव में डालना मोदी डॉक्ट्रिन का एक अहम हिस्सा है और इस खबर का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान को भारत के एटमी हथियारों के खौफ में मुब्तला कर दिया जाए। बट इसका असर क्या हो सकता है? हम रीजनल पावर बनने की बात जब करता है भारत, इस किस्म की बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से उसका फ्यूचर हम क्या देखेंगे? आई स्टार्ट विद यू शाहिद लतीफ़ साहब। भारत की जो ये एक स्टेटमेंट है बट इट्स कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट, क्या कोई अंदरूनी खाना पॉलिसी है जिसके बाद ये बाहर आई है या ऐसे ही कह दिया? नहीं, देखें, भारत जो है वो कोई मौका हाथ से नहीं गंवाता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात देने में, पहली बात। और जैसे उसको आजकल मुख्तलिफ़ महाज़ों पर शिकस्त का सामना है, वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था। कश्मीर के मामले में जो उसका स्टांस था, और जब से कश्मीर की तहरीक शुरू हुई हमने देखा कि वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और भारत जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दुनिया के सामने उसका जो चेहरा बेनकाब हो रहा है, जो वहाँ पे अक़लियतों के साथ सलूक किया जा रहा है और हिंदुत्व वाला जो कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया है, साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वहाँ जो इंतहा पसंद हैं वो भारत के अंदर दहशत गर्दी में मुब्तला हैं। और ये भी हमें मालूम है कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो ख़ुद एक दहशत गर्द तंजीम का रुकन भी रह चुका है और आज भी उनकी लिस्ट पर है। लिहाजा उनकी तरफ से इन दहशत गर्दों को रोकने में कोई किसी किस्म का
جو قدم ہے وہ نہیں لیا جا بادشاہ رہا. لطیف صاحب، اس وقت جو سب سے اہم بات ہوتی ہے جب بھی پاکستان پہ اگر تنقید کی جاتی ہے لیڈرشپ کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے، ہر وقت نیوکلیر پروگرام کا ذکر کیا جاتا ہے. امریکہ کے حوالے سے نیوکلیر پروگرام، جو نیوکلیر پاور ہے وہاں پہ رسپانسبلٹی بڑی اہم ہے. اس لیے آل دا مور ریزن جو آپ باتیں کرے ہیں نریندر مودی کے حوالے سے، تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس قدر ارسپانسبل ہو سکتے ہیں کہ واقعی سمجھیں کہ وہ ایک نیوکلیر بٹن دبا سکتے ہیں؟ نہیں، نیوکلیر بٹن دبانا بہت دور کی بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے ایک طرح کی دھمکیاں ہیں جو پاکستان کو دی جا رہی ہیں، اور سب اس وقت ہو رہا ہے جب ان کو مختلف جگہوں پر شکست کا سامنا ہے. تو جو وہ انہوں نے بڑے بڑے نعرے لگائے تھے اپنی قوم کے سامنے، یہ اصل میں اپنی ڈومیسٹک جو ایک سین ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے لوگوں کو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. دیکھیں، یہ جو نیوکلیر جنگ یا نیوکلیر ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ پلان کیا جاتا ہے. یہ منصوبہ بندی کا حصہ نہیں ہوتا. یہ ایک ڈیٹرنس ہے، اور یہ ڈیٹرنس کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. منصوبہ بندی جو روایتی ہتھیار ہیں ان کے بارے میں کی جاتی ہے، جنگیں اس کے اوپر منصوبہ بندی ان کی ہوتی ہے جنگوں کی. لہٰذا اس طرح کی بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاگل پن ہے، جس کا مظاہرہ ہندوستان نے اس وقت کیا ہے. پھر ان کی پہلی پالیسی بالکل واضح طور پر یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو فرسٹ اسٹرائک ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا. یہ ایک ایسی چینج ہے جو کہ بغیر کسی اعلانیے کے، دیکھیں پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں، یعنی ہم بیوقوف ہیں کہ ان کو اس طرح لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے کہ وہ جب چاہیں ان پر اٹیک کر دیں. وہ ان کے جو مقامات ہیں وہ ہم نے بڑے کیئرفل طریقے سے ان کو سلیکٹ بھی کیا ہے، اسپریڈ بھی کیا ہے، اور پھر ان کو محفوظ بنایا ہے ہم نے. یہ ایٹمی اٹیک بھی ہو، کیمیکل ویپنز اٹیک ہو، ہم نے ان کی حفاظت کے لیے وہ سارے اقدامات کر رکھے ہیں، اور یہ سارا بھارت اس کے بارے میں جانتا ہے. اس لیے عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنی پبلک جو ان کی ہے ڈومیسٹک، اس کے سامنے اپنے جو نعرے بلند کرنا اور یوں اپنے قد میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنا تاکہ لوگوں کے ہاں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو، یہ وہ طریقہ کار. شاہ لطیف صاحب، ہمارے ساتھ کرنل دھنویر سنگھ بھی موجود ہے. I'll come to you کرنل صاحب, but let me bring in Pakistan's government's representative صدیق الفاروق صاحب. کیونکہ میاں صاحب میاں نواز شریف اور ان کی گورنمنٹ PMLN اس بات کا کریڈٹ لیتی ہے کہ ایٹمی دھماکے انہوں نے کیے. اس وقت ایک اہم موقع تھا، اس وقت بھی بھارت بلی کر رہا تھا، یا بھارت بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم کر دیں گے، تو پریشر تھا پاکستان پہ. اس قسم کی سٹیٹمنٹ کا کتنا پریشر ہوگا پاکستان کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ، آپ نے یہ ایک اخبار کی رپورٹ سامنے رکھی ہے. میں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ بھارت کی طرف سے باقاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا. فرسٹ اسٹرائک نہ کرنے کی ایک پالیسی اناؤنسڈ ہے. تو کیا اس پر انڈین سفارتکار جو یہاں ایمبیسڈر ہیں انہیں بلا کے پوچھا جائے، یا نئی دہلی سے ایسا کوئی اعلان ہوا ہے؟ ایک پہلی تو یہ بات. ڈینائل بھی نہیں آیا جی، لیکن اعلان نہیں ہوا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایٹمی ہتھیار امریکہ نے استعمال کیے، دوسری طرف کوئی ایٹمی طاقت نہیں تھی. ٹھیک. اب بھارت کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں، پاکستان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں. شاید لطیف صاحب نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ بڑے زوردار طریقے سے بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان 52 کنٹریز کے ساتھ جڑ رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے. انڈیا کی نیگیٹو پالیسیز ہیں، اور اندر کشمیر کی تحریک جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے. بھارت کے اندر محب وطن اور انسانیت سے محبت کرنے والے دانشور اور دوسرے لوگ بھی بھارت کی پالیسیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں، انسانیت کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے. یہ سارے دباؤ ہیں. ہمارا جو انڈیا کے مقابلے میں سٹینڈز ہے، ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا اندرونی اتحاد، اندر ہم ساری قوم، ساری پارٹیاں متحد ہوں، نمبر 1. نمبر 2، ہماری جو دفاعی تیاری ہے وہ پوری ہو، جارحانہ عزائم کے بغیر. اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہماری معیشت مضبوط سے مضبوط تر ہو، جو ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ ہمارے پاس دفاع پر، صحت پر، تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز موجود ہوں، اور اس طرف ہم جا رہے ہیں. لہٰذا خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، تیاری ہماری مکمل ہے. ہم جارحانہ عزائم بالکل نہیں رکھتے.
اور لیکن اگر But کسی Tariq وقت Sahab, you raised a very important point yourself کہ کیا پاکستان کو اس کی ایکسپلینیشن مانگنی چاہیے, کیا پاکستان کو ایٹ لیسٹ اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر یہ کہیں think tank سے میں امریکہ میں جا کے بات کی گئی ہے, اندرون خانہ بھی نہیں کچھ کوئی بات نہیں ہے, تو امریکہ میں بات کی گئی ہے, اگر کہیں ایک اخبار نے رپورٹ کیا ہے اس کے حوالے سے اگر ضروری سمجھا گیا تو پوچھ لیا جائے گا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں. رائٹ, ہم وقفہ لیں گے. کرنل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آصف حسنین صاحب بھی موجود ہیں, بٹ لیٹس ہیو اے لک ڈاکٹر سلطان کیا کہہ رہی ہیں اس حوالے سے. شی سیز پاکستان ہیز the will and the national resolve to uphold nuclear deterrence. Can India survive a Pakistani nuclear onslaught? پھر وہ کہہ رہی ہیں the Indian dream of preemption is written by those who neither understand geography nor the dynamics of Pakistan's nuclear capability. And then a nuclear war between India and Pakistan can neither be controlled nor played in straitjacket nuclear escalation scenarios. Reality check. کیا انڈیا ریڈی ہے اس ریالٹی چیک کے لیے؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس ویئر. اینڈ ویلکم بیک. کرنل تنویر سنگھ, بھارت کی جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے ایکسپرٹ کی, یہ ایک انڈیویجول اسٹیٹمنٹ ہے یا ایکچولی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہم پہلے یوز کا حق ختم کر دیں, پہلے یوز کرنے کا سوچنا شروع کر دیں؟ دیکھیے, فرسٹلی یہ تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کے کسی نمائندے کی طرف سے کوئی اس پرکار کا یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک یہ سوال ہے کسی ایکسپرٹ کا کہ ہمیں نو فرسٹ یوز کو ریویو کرنا چاہیے, تو یہ اس ایکسپرٹ نے پہلی بار نہیں بولا ہے. اگر کچھ مہینے پہلے جائیں تو انڈیا کے ڈیفینس منسٹر نے بھی یہ ایک فورم پہ بولا تھا کہ نو فرسٹ یوز پاکستان کے جب کانٹیکسٹ میں بات کری جاتی ہے تو وہ بے ایمانی ہے, بیکاز پاکستان ہر دوسرے دن نیوکلیئر ویپنس کی تھریٹ دیتا رہتا ہے ہندوستان کو. تو پریکٹیکلٹی کو دیکھتے ہوئے کب دی ہے ذرا پلیز میرے علم میں اضافہ اگر تھوڑا سا کر دیں, کس وقت پاکستان نے انڈیا کو نیوکلیئر یوز کی تھریٹ دی ہے؟ نیوکلیئر یوز کی پاکستان, آپ کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے کتنی بار کری ہے, آپ کے الگ الگ پلیٹ فارمز پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نیوکلیئر جو بوگی ہے وہ بولتے رہتے ہیں, وہ چیز چلتی رہتی ہے, اور آپ کو پتا, ہم کو پتا, سب کو معلوم ہے. بہرحال وی ول ناٹ گیٹ انٹو دیٹ دس تھنگ. میں اپنا پوائنٹ رکھ دوں تو ایز فار ایز انڈیا اینڈ چائنا از کنسرنڈ, وی بوتھ مطلب ہم دونوں اس بات سے ایگری ہے کہ ہم نو فرسٹ یوز کریں گے. بٹ پاکستان کے ساتھ یہ نہیں ہے. پاکستان نے اپنی جو ریڈ لائنز ہیں چینج کری ہیں. آپ کو اتنا شاید علم نہیں ہوگا, پہلے پاکستان کی ریڈ لائن ہوتی تھی ریور انڈس, اس کے بعد میں یہ لاہور بھاولپور اور یہ والی لائن ہوئی, ہرون آباد والی جو کینال والی جو سیکنڈ لائن ڈیفینس تھی یہ ہوئی ریڈ لائن, اور بعد میں پھر آگے چلتے چلتے فارورڈ ڈی سی بھی ہو گئی. اور آج کی تاریخ میں جو پاکستان نیوکلیئر ڈاکٹرین کی بات کرتا ہے تو اس کی پالیسی کے تحت ہندوستان کی فورسز جب کانسنٹریشن کریں گی حملے کے لیے بارڈر کراس کرنے سے پہلے ہی وہ پریمپٹیو اسٹرائک کر دے گا. یہ اس کی ڈاکٹرین ہے. دس از واٹ از اننسیٹڈ بائی ویریس پاکستانی سورسز, تھرو پاکستانی سورسز یہ ریویل ہوتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ پاکستان ڈاکٹرین. This is certainly not Pakistan's doctrine, but we can say this is Indian understanding. تو پریگمیٹزم جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں ریویو کرنا پڑے گا, ہم we cannot follow the Gandhi line, we have to follow the Jinnah line. But جس وقت ایک نیوکلیئر طاقت بات یہ کرنا شروع کر دے ایک ازمپشن پہ کہ دوسری طاقت کی پہلے استعمال نہ کر لے, یہی تو خطرہ ہے نیوکلیئر کا. یہ ازمپشن نہیں ہے, یہ اس کے ڈیٹیل میں بھی نہیں جائیں گے. was not even the first one. اپنا ہم ٹیسٹ کرنے میں بھی انڈیا نے پہل کی ہے, بنانے میں انڈیا نے پہل کی ہے, ہر طرف انڈیا نے پہل کی ہے. So how can you say کہ یہاں پر پاکستان پہل کرنے کا سوچ رہا ہے؟ وہ ہسٹری ہو گئی ہے. آج کی حقیقت پہ آئیے, آج کی زمینی حالات پہ آئیے, وہاں کی بات کرتے ہیں. تو یہ اس پرکار سے یہ یتھاستھتی یہ ہے.
اور یہ اسی میں آپ نے ٹھیک فرمایا، اسی اگر انہی ایکسپرٹ کے حوالے سے جائیں تو وہ انہوں نے ایک بک بھی شیو شنکر مینن صاحب کی کتاب کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ انڈیاز نیوکلیئر ڈاکٹرن ہیز فار گریٹر فلیکسیبلٹی دین اٹ گیٹس کریڈٹ فار۔ میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے یہ بات کری کہ ہمیں ریویو کرنا پڑے گا، تو آپ یہ ایکسپرٹ کو تو چھوڑ دیجیے، میں انڈین ڈیفنس منسٹر کی بات کر رہا ہوں۔ ہم یہ بات اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ میرے پروگرام میں آج آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بحث اب ہے، یہ بات زیر بحث ہے بھارت میں، بھارت ایسا سوچ رہا ہے، اور یہ چیزیں رائٹنگ میں نہیں آتی ہیں کہ اب یہ رائٹنگ ہوگا، رائٹنگ میں یہ چیزیں نہیں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ از انڈرسٹوڈ۔ اینڈ سر ڈو یو تھنک کہ اس قسم کی باتیں جو کہ واقعی آپ بالکل ٹھیک ہے رائٹنگ میں نہیں آتی، مگر ان کا عندیہ دیتے ہوئے بھی آپ این ایس جی کی رکنیت کی بھی امید رکھتے ہیں؟ اب وہ چیزیں چھوڑ دیجیے، اس کا دائرہ آپ زیادہ مت بڑھائیں، پھر ابھی تھوڑی دیر میں کشمیر چلی جائیں گے، پھر آپ بابری مسجد پہ آ جائیں گے اور بہت ساری چیزوں پہ آ جائیں گی، تو میں اس چیزوں میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے پروگرام میں میرے کو صرف اس کے اوپر ایک کمنٹ کے لیے بلایا تھا، تو میں نے آپ کو یہ اپنا کمنٹ دیا کہ یہ جو اینالسٹ کی جو بات کر رہی ہیں، اینالسٹ نے کوئی بڑا بھاری خلاصہ نہیں کر دیا، اس سے پہلے ہندوستان کے جو ڈیفینس منسٹر مسٹر منوہر پاریکر تھے، انہوں نے ایک بک لانچ کے دوران بولا تھا کہ اٹ از ٹائم دیٹ انڈیا شوڈ ریویو اٹس نیوکلیئر پالیسی، اور اس رینیول ریویو کے بارے میں اور بھی منسٹرز تھے گورنمنٹ کے جنہوں نے بولا تھا کہ یس اٹ ہیز ٹو بی ریویوڈ، اٹ شوڈ بی ریویوڈ۔ رائٹ کرنل صاحب، لیٹس لسن ٹو صدیق الفاروق صاحب۔ صدیق الفاروق صاحب، ابھی آپ نے کہا گورنمنٹ نے نہیں کہا، انہوں نے کھل کر بات کہہ دی کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ آپ نے چونکہ حوالہ دیا ایک رائٹر کا، رائٹ، اس لیے میں نے یہ کہا کہ اس وقت تو یہ نہیں آئی، ٹھیک، ابھی کرنل صاحب نے بات کلیئر کر دی ہے، ٹھیک، تو جب انہوں نے بات کلیئر کر دی ہے تو ادھر سے پھر یہ جواب جب کبھی کوئی دھمکی آمیز بیان وہاں سے آتا ہے تو یہاں کا ڈیفنس منسٹر یا ہمارے پالیٹیشین بھی یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ یہ تو اس طرح کی بات ہوتی ہے ہونی، لیکن خدا نخواستہ ایک بات میں عرض کروں، کوئی جنگ کی صورتحال پیدا ہو، ایسی سچویشن پیدا ہو، اس میں میں نہیں سمجھتا کسی نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جی ہم پہل نہیں کریں گے اور وہ پہل کرے گا، شاید وہ سچویشن ہو تو نہ انڈیا والے کچھ کہہ سکتے ہیں نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسانیت کے لیے، اس ریجن کے بہبود کے لیے، اس ریجن کی جو ہیومینٹی ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہمارے درمیان جو ڈسپیوٹس ہیں ہم انہیں مذاکرات کے ذریعے حل کر لیں تاکہ یہ دھمکی کی بات ہی نہ ہو۔ That has been Pakistan's stance and I agree with you there. آصف حسنین صاحب، خطرہ یہی تھا نیوکلیئر پاور یا نیوکلیئر آرسن ہونے کا خطرہ یہ ہے کہ جب آپ assumptions پہ بھی اپنی پالیسی بنا سکتے ہیں کسی اور بات کے اوپر۔ I have to leave anything else that I can contribute. Okay, so آصف حسین صاحب will quickly go to کرنل صاحب کیونکہ وہ کہہ رہے انہوں نے کہیں جانا ہے، but sir again یہی سوال آپ سے کر لیتی ہوں جو آصف حسین صاحب سے کرنا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کرنل ہیں، ہمارے ساتھ ایئر مارشل بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو ہیں، ایک اور پارٹی کے ریپرزینٹیو ہیں، ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو لیو سر۔ جب ہم نیوکلیئر ویپن کے استعمال کی بات اوپنلی کریں گے، دو ملک جن کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، یہ کتنا خطرناک ہے، کتنا الارمنگ ہے ان کی عوام کے لیے؟ دیکھیے ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ، انڈیا نیوکلیئر ویپن کو پولیٹیکل ویپن مانتا ہے فرسٹلی، اور کوئی بھی سین آدمی اس کے بارے میں کوئی وہ بات نہیں کرے گا، کوئی دھمکی نہیں دے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، اور لڑائی بھی ہوگی اگر دونوں ملکوں میں تو اس کا استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس کے جو نتیجے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں، اور یہ کہنا کہ ہندوستان کے لیے کم خطرناک ہے، پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک ہے، یہ بالکل احمقانہ بات ہوگی، دونوں کے لیے پوری طرح خطرناک ہے، ہیومینٹی کے لیے بالکل بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس کا یوز ایک ہی بار ہوا تھا جب لوگوں کو اس کے انجام کا نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، وہ ہیروشیما ناگاساکی کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، تو اس کا کبھی استعمال ہوا بھی نہیں اور آگے کبھی ہوگا بھی نہیں، لیکن یہ سب پریونٹیو میجرز آدمی جو ملک ہے جو اختیار کرتا ہے، یہ پولیٹیکل ویپن ہے، یہ ملٹری ویپن نہیں ہے، یہ ہندوستان میں ہے، یہ سب کا ماننا ہے کہ یہ استعمال کرنے والی چیز نہیں ہے، صرف رکھنے والی چیز ہے، دیٹس اٹ۔ Right, thank you so much Colonel Saab for giving your opinion. آصف حسنین صاحب same question to you. جس وقت یہ بات اب بھارت میں اگر کھول کر تو ظاہر ہے پاکستان میں بھی تھنک ٹینکس سوچنا شروع کریں گے
کیا یہ پورے خطے کے لیے ایک الارمنگ مسئلہ نہیں ہے یا ٹرینڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ، یہ واقعتاً بڑی سیریس ڈسکشن ہے، اور جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اس خطے میں جو سیناریو ڈیولپ کر رہا ہے اس میں کچھ بین الاقوامی طاقتوں نے انڈیا کو اپنا ایک رول دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس رول کی بنیاد پر افغانستان اور ایران، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہاں سے یہ ساری چیزیں ٹیکل ہو رہی ہیں، اور انڈیا وہاں پہ بالکل پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر دیگر ممالک سے جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا میں بڑے پیمانے پہ اب دوبارہ شورش بڑھ چکی ہے، کشمیر سمیت انٹرنل انڈیا کے بہت سے ایشوز جو ہے وہ دوبارہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، اور وہاں پر جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے علاوہ بھی دیگر جو کمیونٹیز ہیں اور وہاں کی جو دیگر اقلیت ہیں، وہاں پر بہت زیادہ معاملات اور ایشوز بڑھ چکے ہیں، خاص طور پہ موجودہ جو گورنمنٹ آئی ہے مودی کی اس کے بعد. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک فرسٹریشن تو ہے انڈین گورنمنٹ میں، اور جو مودی کے جو یہ سارے جو پالیسیز ہیں جو کہ پریشر ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ جب ایک فرسٹریشن بھی نظر آئے اور ارسپانسبلٹی بھی نظر آئے تو کمبینیشن کیا ہوگا. وی ہیو ٹو گو آن اے بریک. بٹ شاہد لطیف صاحب، لاسٹ کوسچن ٹو یو آن دس ٹاپک، پھر ہم کراچی کی بات کریں گے. یہ انٹرنیشنل لابی کدھر ہے؟ اگر پاکستان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئے، I'll go to خواجہ آصف. ڈیفنس منسٹر نے ایک بات، کیونکہ رپورٹر نے غلط کوٹ کر دی، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی، پوری دنیا میں قرآن مچ گیا. لیکن بھارت سے ایسی اسٹیٹمنٹس آ سکتی ہیں، بار بار آ سکتی ہیں، اور کوئی پریشان کن ہمیں انڈیکیشن نہیں نظر آتی. کیوں؟ دیکھیں، یہ کلیئرلی اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے نا کہ اس وقت بھارت کے جو ریلیشنز ہیں وہ امریکہ کے ساتھ وہ اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کی ہر بات قبول کرنے کو تیار ہے، اس پر کوئی الارمز کریٹ نہیں ہوں گے. یہ ہمیں اس چیز پر تعجب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. پوری دنیا میں امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں تو اس کے دوہرے معیار ہیں. فلسطین کے بارے میں دیکھ لیجئے، کشمیر کے بارے میں دیکھ لیجئے، اسرائیل جو ہے اس کی ہر طرح کی جو وہاں سے جو ظلم اور بربریت جو ہے وہ ڈھائی جاتی ہے، وہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کان نہیں کھڑے ہوتے، اس کے اوپر کوئی بیان بازی نہیں کی جاتی. اور جب دنیا میں امریکہ میں کوئی ایک آدھ معاملہ بھی ہو جائے دہشت گردی کا یا کوئی اس طرح کا، تو پوری دنیا میں ایک شور مچا دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ وہ ملک ہے نا جو کہتا ہے کہ دوست اور دشمن جو ہے وہ مستقل نہیں ہوا کرتے، اپنے مفادات مستقل ہوا کرتے ہیں. تو اس کی کھلی مثال ہمیں قدم قدم پر نظر آتی ہے. بھارت اور امریکہ کے تعلقات اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھارت جو یہ کوشش کر رہا ہے نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر بننے کی، آپ دیکھیے گا کہ امریکہ اس میں بھی اس کی پشت پناہی کرے گا اور اس کو وہ ممبر بننے میں اس کا پورا ساتھ دے گا. لہٰذا یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. رائٹ، ہم وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے کراچی کی. یہ انٹرسٹ اہم اس حوالے سے تھا کیونکہ ہم سب کا مستقبل یقیناً جڑا ہوا ہے ان معاملات سے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے. بٹ بہت حیران کن کہ یہاں ہمارے پروگرام میں ہی کرنل صاحب نے کھلا کہا کہ ایکسپرٹ کی بات چھوڑ دیے، ہماری تو گورنمنٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ نیوکلیئر آرسنل کے لیے ہم فرسٹ یوز کی اپنی پالیسی کو تبدیلی کی طرف لے کے جائیں. دیٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ. وقفہ لیں گے، اس کے بعد بات کریں گے کراچی کی. کیپ واچنگ ٹرینڈ فر. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان زمین پارٹی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا اضافہ ہے. کل جماعت نے اس جماعت کو بنے ہوئے ایک سال مکمل ہو گیا. انہوں نے یوم تاسیس بھی پاکستان زمین پارٹی ایم کیو ایم کے قائد کی پالیسیز کے رد عمل میں قائم ہوئی تھی. آپ اس کو ریاکشنری پارٹی کہہ سکتے ہیں. اس میں موسٹلی لوگ بھی متحدہ قومی موومنٹ کے موجود ہیں. ایک سال میں یہ جماعت کہاں سے کھڑی ہوئی، کہاں تک پہنچی،
یہ سال اس لیے اہم تھا کہ اس پورے سال میں پاکستان خاص طور پہ کراچی کی سیاست بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی. خود ایم کیو ایم اپنے قائد سے لا تعلقی اختیار کر چکی ہے مگر اپنے آپ کو پاک سرزمین پارٹی سے بھی الگ رکھے ہوئے ہے. اسی دوران ایم کیو ایم کے کئی رہنما بھی پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. پاک سرزمین پارٹی نے اپنا پہلے یوم تاسیس منایا اور اس کے ساتھ ہی مصطفیٰ کمال نے کراچی کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہ دینے پر 6 اپریل سے ایک احتجاجی تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا. لیٹس لسن ٹو مصطفیٰ کمال. 1% بچے بھی اگر غلط راہ پہ چلے گئے اس 2.5 کروڑ بچوں میں سے تو اس ملک کو پھر اس ملک میں تباہی بربادی کو روکنے والا میرے ساتھیوں کوئی نہیں ہوگا. پیسہ ہمارا ایمان نہیں لے سکتا. تو ہم پیسے بنانے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں آئے. ہم کیا عہدے لینے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، ہم عہدے لینے کے لیے نہیں آئے. ہمارے پاس عہدے تھے. صدیق الفاروق صاحب, I'll start with you because مصطفیٰ کمال کی پہلے دن سے یہ شکایت ہے اور بہت سے دیگر لوگوں کی بھی ہے کہ جو باتیں مصطفیٰ کمال نے کی تھی جس پہ تحقیق کی ضرورت تھی فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کی اس پہ تحقیق. دیکھیے یہ معاملہ کافی ایم کیو ایم کا الجھا ہوا معاملہ ہے. اس کا قیام کس دور میں ہوا، کیوں ہوا؟ بنیادی طور پر تو قومی پارٹیوں سے جان چھڑانے کے لیے ضیاء الحق کے دور میں یہ سارا کام ہوا نا. غیر جماعتی الیکشن، ایم کیو ایم کا بنانا، پیپلز پارٹی جماعت اسلامی سے وہ تنگ تھے اور اس طرح سے یہ ایک لسانی بنیادوں پر پھر بعد میں جا کر ایم کیو ایم آپ کے لیے کام ہوا. مثلا آپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے بنائی متحدہ قومی موومنٹ. بھائی ضیاء الحق نے بنائی. یہ بات تو مرزا اسلم بیگ نے بھی کی. یہ تو کوئی ایسا راز نہیں ہے. یہ راز اب ایسا راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ جو بنی بھی ہے، یہ پاک سرزمین پارٹی بنی ہے، ایم کیو ایم پاکستان رہ گئی ہے، اس کے رجسٹریشن ان کے نام پر ہے، ڈاکٹر فاروق ستار کے نام پر، جو بھی ہے ساری باتیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ جو اس وقت انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ جی کراچی کے حقوق، یہ کراچی کے حقوق پاکستان، اگر یہ پارٹی ہے تو پھر پورے پاکستان کی بات کریں نا، صرف کراچی تک کیوں بات کرتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے سروائیو کرنا ہے، کسی نے قومی سیاست کرنی تو پوری قوم کی بات کریں، ورنہ پھر یہ کراچی تک محدود پارٹی ہے. تو میں یو آر سیئنگ کہ جو ویکیوم ایم کیو ایم کی طرف سے آیا ہے یہ اس کو لینے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اگلے الیکشنوں میں صحیح پتہ چلے گا. مجھ سے اگر پوچھیں تو ان پارٹیوں کو میں مخالفت نہیں کروں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ جو قومی جماعتیں ہیں جو پورے ملک میں ہیں ان کی ریوائیول ہونی چاہیے، اپنا کراچی اور سندھ میں بھی. اوکے، ان کی ریوائیول ہونی چاہیے جو کہ قومی جماعتیں. شاہ لطیف صاحب، ابھی صدیق الفاروق صاحب نے ذکر کیا متحدہ قومی موومنٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. اب پی ایس پی پر بھی الزام لگ رہا ہے. کچھ دن پہلے فیصل سبزواری صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ بات کی. I want you to listen to it. Let's listen to فیصل سبزواری. دیکھیے، یہ تاثر ایم کیو ایم کی جانب سے اس کا اظہار کیا جاتا رہا. پچھلے چند مہینوں سے شاید ہمارے یہ الفاظ نہ رہے ہوں، لیکن اگر ہمارے خدشات ہیں بھی اور ہم ریاستی اور حکومتی حلقوں سے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، سمجھتا ہوں کہ کم از کم کراچی شہر میں اس طرح کی کوئی بھی سیاسی کوشش پھلتی پھولتی نظر آئی نہیں ہے. اگر آپ تاریخ میں جائیے کہ جہاں آپ کے حوالے سے یہ گمان غالب ہو کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی ریاستی سرپرستی حاصل ہے. شاہ لطیف صاحب، 1 سال ہو گیا ہے اس جماعت کو اور کئی جگہ ہم نے اوپنلی مصطفیٰ کمال کی شکایت بھی سنی اسٹیبلشمنٹ سے، بٹ ابھی بھی تاثر یہی ہے اکارڈنگ ٹو فیصل سبزواری صاحب ان متحدہ قومی موومنٹ. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو تاثر ہے یہ اس میں مجھے کوئی خاص اس کی بنیاد نظر اس لیے نہیں آتی کہ یہ ماضی میں بھی اس طرح کے تاثر بہت ساری جگہوں پہ دیے جاتے رہے اور ہر چیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نام لگا دی جاتی ہے. یہ بھی ایک سیاست ہے جو مختلف پارٹیز کرتی ہیں. وقت آ رہا ہے الیکشنز کا اور اس پہ نظر آ جائے گا. اس وقت جو پاکستان یہ جو پی ایس پی ہے، پاک سرزمین پارٹی ہے، کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو دوسرے 2 دھڑے ہیں ایم کیو ایم پاکستان اور یو کے، ان میں تو ابھی تک بہت سارا کنفیوژن ہے. کم از کم پی ایس پی کے بارے میں یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ وہ ایم کیو ایم کا ایک دھڑا ہے. وہ تو شروع سے ہی انہوں نے جو رویہ اختیار کیا اس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ مور اور لیس سب کو یقین آ رہا ہے کہ یہ بالکل ایک نئے سرے سے ایک جماعت جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے.
اب یہ لوگ اس کا فیصلہ کریں گے. جب الیکشنز آئیں گے تو اسی طرح کے جو کلیمز ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کے بھی ہیں, اور مگر ساتھ ساتھ اس طرح کے بھی بیانات آ جاتے ہیں ان دونوں پارٹیز کے درمیان کہ مہاجر ایک ہیں, ہم ایک ہیں, ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا. تو ایک کنفیوژن کا سما ہے جو کم از کم ان دو دھڑوں نے کراچی میں پیدا کر رکھا ہے. یہ وقت بتائے گا کہ عوام آج کیا واقعی یہ جو پی ایس پی ہے جس طرح کہ انہوں نے سٹانس شروع سے اپنایا ہے, کیا عوام جو ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں, تو پھر نظر آ جائے گا کہ وہ جو ایم کیو نام پہ جو دبے ہیں کم از کم یہ اس کے بچ کے چل رہے ہیں. ان کا یوم تاسیس ہے. سو لیٹ می جسٹ گو ٹو ہم اینڈ کم ٹو یو صدیق الفاروق صاحب. آصف حسین صاحب ایک اور بات بھی کی ہے فیصل سبزواری صاحب نے, لیٹس لسن ٹو ہم کوئکلی. ہمیں علم کے کس طرح کے دباؤ کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے کہ الٹیمیٹلی ہی لینڈڈ دیئر. ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی حوالے سے دباؤ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی سیاسی وابستگیاں تبدیل کروانے کا سلسلہ جو ہے ترک کیا جائے. آصف حسین صاحب آپ بھی چھوڑ کر ایم کیو ایم, تب بھی یہ بات کی گئی کہ آپ کے کچھ معاملات تھے. شیخ عبداللہ صاحب کے حوالے سے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے بھی کچھ معاملات تھے. دیکھیں جی, پہلے تو میں اس سوال کا آپ کو جواب دے دوں جو ابھی بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. تو فاروق ستار صاحب کے اوپر 30 سے زیادہ مقدمات ہیں اور عدالتوں سے ان کے وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں, اور عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے لے کر آؤ, اور وہ آدھے ایک گھنٹے کے لیے گرفتار ہوتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اور دوسری طرف پاک سرزمین پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں اور مہینوں جو ہے وہ اندر گرفتار رہتے ہیں. وہ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے اور کون اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, یہ تو قوم اب سمجھ چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ تقسیم ہو گیا مہاجر ووٹ, کراچی کی سیاست جو صدیق الفاروق صاحب نے کہا, یہ اہم بات ہے کہ وائی اونلی ٹارگیٹ جو ایم کیو ایم نے خالی جگہ چھوڑی ہے ادھر ہی کیوں جائیں, اس کو ایک نیشنل اپروچ کیوں نہ دی جائے پارٹی کو. دیکھیں ہو یہ رہا تھا کہ اوورال پورے پاکستان میں اگر دیکھیں فریا, اور خاص طور پر کراچی میں, کہ آپ کو جو پولیٹکس نظر آ رہی تھی وہ پولیٹکس یہی تو ہو رہی تھی کہ کوئی جو ہے وہ سندھ کارڈ استعمال کر رہا تھا, کوئی مہاجر کارڈ استعمال کر رہا تھا, کوئی پنجاب کا کارڈ استعمال کر رہا تھا, کوئی کے پی کے کارڈ استعمال کر رہا تھا, اور انہی کارڈ کی بنیاد پر آپ نے قوموں کو ڈیوائیڈ کیا, تقسیم کیا. یہ تو پہلی دفعہ ہوا کہ کیونکہ مصطفیٰ کمال کی جو فالوئنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے کراچی سمیت اوورال پورے ملک میں, اور مصطفیٰ کمال نے پاکستان کے پرچم کو لے کر پہلی دفعہ لوگوں کو یہ میسیج دیا کہ جب تک آپ ایک نیشن نہیں بنو گے, قوم نہیں بنو گے, آپ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. اور اس کی بنیاد کیونکہ کراچی سے ڈالی گئی, کراچی میں بہت زیادہ مار دھاڑ کی سیاست تھی, بہت زیادہ لسانی بنیادوں پہ معاملات تھے. تو جب کراچی سے اس کی بنیاد ڈالی گئی تو الٹیمیٹلی جو ووٹ بینک ایم کیو ایم لنڈن کا یا ایم کیو ایم پاکستان کا تھا, جب وہ ووٹ بینک بڑی تیزی سے پاک سرزمین کی طرف آ رہا ہے, اور وہ کارکن جو تقریباً اس وقت 12 سے 15 ہزار کی تعداد میں کراچی میں صرف, میں ابھی باقی سندھ کی بات نہیں کر رہا, وہ بڑی تیزی سے پاک سرزمین کی طرف آ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ ریزرویشن تو ہوگی. اور یہ ایم کیو ایم پاکستان اور دیگر کے ساتھ ساتھ کچھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ ریزرویشن ہو رہی ہے جن کو سوٹ کیونکہ کرتا تھا. وقت بڑا ختم ہو رہا ہے اور یہ اہم ٹاپک تھا, بٹ صدیق الفاروق صاحب you want to add to that. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جب میں نے یہ کہا, میں نے مرزا اسلم بیگ کا حوالہ دیا جو پاکستان کی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں, یہ ریکارڈ پر ان کا بیان ہے کہ ضیاء الحق نے بنائی. دوسری طرف سندھ کے چیف منسٹر تھے اس وقت حوصلی شاہ صاحب, ان کا بیان ہے. اب مجھ پر کہ جی میں کوئی الزام عائد کر رہا ہوں, یہ ایک حقیقت ہے جو انہوں نے بیان کی. پی ایس پی کے حوالے سے بھی آپ کا یہ خیال ہے؟ نہیں, پی ایس پی کے حوالے سے اب انہوں نے کہا جی کہ دباؤ سے جو ہے وہ نہیں تبدیل ہونی چاہیے, سیاسی وفاداریاں وغیرہ جو بھی ہے. پہلے تو اگر کوئی اپنے آپ کو قومی سیاست دان کہتا ہے تو قومی سیاست کرے. ابھی آپ نے بتایا نا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں کراچی کے بلدیاتی اختیارات نہ دینے کے خلاف تحریک چلاؤں گا فلاں تاریخ سے, 6 اپریل سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کراچی تک ہی محدود رہتے ہیں. بہرحال ایک بات جو شاید لطیف صاحب نے کی, جو میں نے بھی کی, بھائی انتخابات آ رہے ہیں, انتخابات میں آزادانہ انتخابات انشاءاللہ ہوں گے, پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں. لیکن میں اس بات کے حق میں ہوں, کہ سیاسی جماعتیں جو پورے ملک میں ہیں
ٹھیک۔ قومی پارٹیاں उनकी रिवाइवल होनी चाहिए। یہ آپ کا اوپینین ہے جی آصف حسین صاحب؟ مصطفیٰ کمال نے آرٹیکل 140A کی بات کی ہے، جو آرٹیکل 140A لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے پورے ملک میں نافذ ہوتا ہے، کراچی میں نافذ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے اختیارات کی بات کی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں اگر ہم یہاں پر پولیٹکس کر رہے ہیں تو ہم یہاں سے شروع ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ آرٹیکل 40A جب کراچی میں یا سندھ میں نافذ ہوگا تو اوورال پورے ملک میں نافذ ہوگا۔ ختم ہے شاہد لطیف صاحب، ایک کنسرن تو تھا، یہ سٹیٹمنٹس تو آ رہی تھی جو کہ اینٹی نیشنل یا نیشنل سیکیورٹی کے حق میں جاتی ہوئی